बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वाज़ेह पैगाम के बाद कि अब तुम पर ज़मीन तंग कर दी जाएगी, पीटीआई में खौफ की बेपायां लहर फैल गई है। उसके लीडर और केडर सब खौफज़दा हैं, डरे हुए हैं और उन्हें रद्द अमल देने की समझ नहीं आ रही। और साथ ही ये सवाल नए अंदाज में सामने आया है कि क्या फ़ौज ने कहा क्या है। क्या उसने ये कहा है कि दहशत गर्दों के सहूलतकार को वज़ीर आला बनने नहीं दिया जाएगा, या ये कहा है कि अगर वो बन जाता है हम रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन बनने के बाद उसे सहूलतकारी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इससे बड़ा सवाल ये है कि क्या केपी में कोई हमागीर किस्म का ऑपरेशन होने वाला है जिसमें पीटीआई को भी रगड़ दिया जाएगा, ये सवाल है। और इससे ये तो आने वाले चंद दिनों की बात है, लेकिन इससे पहले जो कल हुआ है वो बड़ी हौसला अफजा बात है। वो ये है कि लश्कर वहूश जिसने जुमा के शाम इस्लामाबाद में कत्ल व गारत का बाजार गर्म करना था, गैर मुल्की सिफारत खानों को आग लगानी थी और सिफारती अमले के कुछ लोगों को पकड़कर कत्ल करना या ज़िबा करना था, उन्हें लिंच कर देना था, वो प्लान बुरी तरह नाकाम हुआ है। और लश्कर वहूश जिसने लाहौर से रवाना होकर कल शाम तक इस्लामाबाद पहुंचना था, इशा तक इस्लामाबाद पहुंचना था, वो रात गए तक लाहौर से बाहर नहीं निकल सका। और इस वक्त भी लाहौर में इनका 3-3.5 हज़ार का हजूम है, जो सड़कों पर पथराव कर रहा है, पुलिस वालों रेंजर्स वालों पर लोहे के गोले फेंक रहा है और उनके पास बंदूकें भी हैं, खुदकार हथियार भी हैं और खंजर और छुरे भी हैं। लेकिन रियासत ने इस मरतबा पॉलिसी इख्तियार की कि बेरहमाना तशद्दुद उन पर नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि खूनरेज़ी सरकारी तरफ से नहीं हुई और इनके लोग ज़ख्मी नहीं हुए, कत्ल नहीं हुए, और इनकी जो स्ट्रेंथ थी शायद उसको देख कर हुकूमत ने फ़ैसला किया कि इतनी कम तादाद में लोगों पर अगर हम लाठी चार्ज और शेलिंग करते हैं और 1-2 आदमी खुदा न खास्ता मारे जाते हैं, तो किसी ने ये नहीं देखना कि ये लश्कर सिर्फ 3-4 हज़ार का था, बल्कि ये देखना है कि 2 बंदे मर गए, 3 बंदे मर गए। तो इसलिए हुकूमत की भी थोड़ी हौसला अफजाई हुई कि ये हजूम तो अपने आप को संभालने के काबिल नहीं है, इतना छोटा हजूम है। तो काबुल हुकूमत ने एक मरतबा फिर झूठ बोला है, लेकिन उसका झूठ पकड़ा गया है। पाकिस्तानी जो एक्शन कमांडो नहीं, जो पाकिस्तान ने जो टारगेटेड कार्रवाई की है काबुल में 3 मुकामात पर, और उसमें ये नूर वली मसूद ग्रुप के कुछ सीनियर कमांडर मारे गए हैं। ये एक इतला कन्फर्म नहीं हो सकी कि नूर वली मसूद भी मारा गया है या नहीं, लेकिन उनके सीनियर कमांडर मारे गए और ये अफ़गानिस्तान के किसी पहाड़ी इलाके में या किसी रेगिस्तान में नहीं मारे गए, काबुल शहर की सड़कों पर मारे गए हैं। और इस तरह काबुल हुकूमत का वो झूठ जो अब तक बोलती चली आ रही है कि टीटीपी के दहशत गर्दों को हम पनाह गाह नहीं दे रहे, उनकी सहूलतकारी नहीं दे रहे, वो झूठ खुलकर पूरी दुनिया के सामने आ गया है और अफ़गान हुकूमत के लिए आलमी सतह पर एक खिफ़त का माहौल बन गया है। तो नाज़रीन, ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। सर फहरिस्त ये है कि पख्तूनख्वा में एक मनशियात फरोश और दहशत गर्द को वज़ीर आला बनाने का जो इमरान खान ने फ़ैसला किया है, उस पर रियासत पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करके इस फैसले को धुतकार दिया है और इमरान खान को मैसेज दे दिया है कि अब तुम्हारी पार्टी पर ज़मीन तंग कर दी जाएगी। पेशावर में DGISPR जनरल शरीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके चीदा नकात आपने बारहा सुन लिए, हर तरफ से वो आए हैं, हर टीवी चैनल पर चले हैं, अखबारात में छपे हैं। उनमें 2-3 फ़िक्रे हैं जो मफ़हूम वाज़े करते हैं और अगली हिकमत अमली को वाज़े करते हैं। मसलन सर फहरिस्त ये है कि पख्तूनख्वा वाहद सूबा है जहाँ दहशत गर्दी के 70% वाक़यात पेश आते हैं, बाकी मुल्क में 30%, और ये वाहद सूबा है जहाँ कोई गवर्नेंस नहीं है। और ये वो सूबा है, ये फ़ौज के तर्जमान ने कहा, कि जहाँ जराइम और दहशत गर्दी का जो नेक्सस है उसकी सियासी पुष्टपनाही हो रही है, सियासी मदद हो रही है, सियासी तौर पर उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। तो वाज़े तौर पर इसका मतलब ये है कि पीटीआई दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रही है, और ये वही बात है जो सारी दुनिया कर रही है। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने 2+2=4 की तरह पहली मरतबा इसको
ریکارڈ پر اس نے لانے کا کام سر انجام دے دیا، اور یہ بات اب ریکارڈ پر آ گئی ہے کہ ریاست پاکستان کو یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ پتہ ہے کہ پی ٹی آئی ہی صوبہ پختونخوا میں دہشت گردی کرا رہی ہے۔ ایک تو یہ بات انہوں نے کی، اور دوسری بات یہ کہ اب ان کے پاس 3 آپشن ہے، یا تو ان دہشت گردوں کو جو ان کی پناہ میں ہیں پکڑ کر ہمارے حوالے کریں، یا ان کے خلاف جو فوج کا آپریشن ہے اس میں مدد کریں، ورنہ پھر ایکشن کے لیے تیار رہیں۔ ایکشن کے لیے کون تیار رہے؟ پی ٹی آئی، کیونکہ پی ٹی آئی کا نام اگرچہ انہوں نے نہیں لیا، لیکن جب یہ کہہ دیا کہ سیاسی سرپرستی، سیاسی عناصر ان کے ساتھ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، سہولت کاری کر رہے ہیں، تو مراد پی ٹی آئی ہے، تو گویا کہ پی ٹی آئی ایکشن کے لیے تیار رہے۔ پھر ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جو شخص ریاست کا دشمن ہے، ریاست کا مخالف ہے، وہ نئی قیادت بنے گا، یعنی کہ وزیر اعلیٰ بنے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں پر، دہشت گردوں کے سہولت کاروں پر زمین تنگ کر دی جائے گی۔ پی ٹی آئی کو یہ کلیئر کٹ اور ڈائریکٹ میسج دے دیا گیا ہے، جس کے بعد پی ٹی آئی میں خوف کی فضا ہے۔ اور پھر ایک اور بات انہوں نے ریکارڈ درست رکھنے کے لیے کی، لیکن اس میں کچھ کمی رہ گئی۔ وہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص، ریاست پاکستان ملک اور عوام کو اس ایک شخص کی مرضی پر نہیں چھوڑ سکتی جو کے پی میں، صوبہ میں دہشت گردی لانے کا اکیلا ذمہ دار ہے۔ مراد بالکل واضح ہے کہ یہ عمران خان کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس میں کمی کیا رہ گئی؟ وہ اکیلا ذمہ دار نہیں ہے، اس کے ساتھ جنرل باجوہ تھا اور جنرل فیض تھا۔ جنرل فیض گرفتار ہے، لیکن جنرل باجوہ ابھی تک کھلا پھر رہا ہے۔ مرکزی مجرم دہشت گردی کا بلا شبہ عمران خان ہے، اس پر تو کوئی بحث ہو ہی نہیں سکتی، اس پر بحث کی گنجائش ہی نہیں۔ لیکن اگر ایک لحاظ سے دیکھیں تو برابر کا مجرم جنرل باجوہ بھی ہے، کیونکہ اگر جنرل باجوہ عمران خان کے اس فیصلے کی مزاحمت کرتا، عمران خان کا ساتھ نہ دیتا، تو عمران خان ان 10,000 دہشت گردی کے حامیوں کو اور 6,000 ہارڈ کور دہشت گردوں کو پاکستان لانے میں کبھی کامیاب نہ ہوتا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ دہشت گرد کچھ ایسے ہیں جو پہلے سے پاکستان میں موجود ہیں، لیکن ان کی تعداد کم تھی۔ زیادہ ان کی نفری تب ہوئی جب عمران خان 6,000 یا بعض روایات کے مطابق 4,500 دہشت گردوں کو، ہارڈ کور دہشت گردوں کو، جن کی ٹریننگ انڈیا نے کی تھی، ان کو وہ پاکستان میں لایا اور انہیں آباد کیا، انہیں سہولیات دی، انہیں فنڈنگ کی اور سب کچھ کیا۔ تو ان 4,500 یا 6,000 دہشت گردوں کی آمد کے بعد پاکستان میں ہارڈ کور دہشت گردوں کی گنتی بڑھ کر 8,000 ہو گئی، جبکہ 6,000 دہشت گرد اس وقت افغانستان میں موجود ہیں۔ گویا کہ تقریباً 14,000 دہشت گردوں کے غول کا پاکستان کو سامنا ہے۔ پچھلے 2 سال میں پاکستانی افواج نے ان میں سے 2,000 دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا، جہنم واصل کیا، یا جو بھی کہہ لیں، لیکن ان کی تعداد 1,500 یا 2,000 کے درمیان تھی جن کو مارا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ 12,000 دہشت گرد اب بھی پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ پاکستانی فوج جس رفتار سے ان کو ہلاک کر رہی ہے وہ کم ہے، اس رفتار کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اچھی بات ہے کہ میجر اور لیفٹیننٹ کرنل سمیت 11 جوانوں کی شہادت کے ذمہ دار ٹولے میں سے 19 تو ایک دن مارے گئے اور 30 ایک دن مارے گئے، گویا کہ 50 کے قریب افراد مار دیے گئے، اور جو کابل کی سڑکوں پر 3 مقامات پر جو ٹارگٹ نشانے پر لگے ان کی تعداد ابھی نہیں بتائی گئی، لیکن ظاہر ہے کم سے کم 1 درجن تو وہ ہوں گے، کیونکہ 3 گاڑیاں ہٹ ہوئی ہیں اور ان تینوں گاڑیوں میں کوئی نہیں بچا۔ افغان حکومت چھپا رہی ہے کہ مارے جانے والے کون ہیں، کیونکہ اگر وہ بتا دیتی ہے کہ کون کون مارے گئے تو گویا وہ اعتراف کر لے گی کہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے عناصر جو ہیں وہ ہماری پناہ میں ہیں اور کابل کی سڑکوں پر دندناتے پھرتے ہیں، تو وہ نام سامنے نہیں لائے گی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایک آدھ دن میں ان لوگوں کے نام معلوم کر لے گی، انہیں پتہ چل جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کی مرضی اور مصلحت ہوگی کہ وہ نام پبلک میں لاتی ہے یا نہیں لاتی۔ تو یہ ایک حوصلہ افزا خبر ہے، بہت اچھی خبر ہے۔ اس سے بھی پی ٹی آئی کے حوصلے پست ہوئے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی امید ٹی ٹی وی کے ساتھ ہے،
وابستہ ہے کہ وہ پاکستان میں کوئی اتنے بڑے پیمانے پر خون ریزی کرے گی کہ ریاست پاکستان ٹوٹ جائے گی اور ہمارے انتقام کی آگ بجھ جائے گی۔ لیکن اب انہیں پتہ چلا ہے کہ پاکستان نے تو کابل کے اندر گھس کر بھی ان لوگوں کو مارنے کا فیصلہ کیا ہے، تو ظاہر ہے یہ بات ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے کافی ہے۔ اچھا، یہ جو آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے، اس میں جب یہ فکرہ کہا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس کے دو مطلب نکالے جا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی والوں کی جو اکثریت ہے وہ پہلا مطلب لے رہی ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اس منشیات فروش ٹیررسٹ کو پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بننے نہیں دیا جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ عملی طور پر اس کو وزیر اعلیٰ بننے سے روکنے کا کوئی طریقہ سامنے نظر نہیں آ رہا۔ مثلاً صوبائی اسمبلی میں ان کی اکثریت ہے، وہ اسے وزیر اعلیٰ آسانی سے منتخب کرا سکتے ہیں۔ وہ جو 22 ارکان جو فارورڈ بلاک جنہوں نے بنایا تھا، وہ بوجوہ ٹیررسٹ کے ڈر سے کہ ہمیں مار دیا جائے گا، ہلاک کر دیا جائے گا، اپنی وفاداری اوپنلی تبدیل کرنے کا اشارہ نہیں دے رہے، فی الحال نہیں دے رہے۔ کل پرسوں میں کیا صورتحال بنتی کہہ نہیں سکتے۔ تو دوسرا ترجمہ چنانچہ یہ کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ تو بن جائے گا، اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، لیکن پھر اس کو پابند کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ مرحلہ شروع ہوگا کہ یا تو دہشت گردوں کو ہمارے حوالے کرو یا پھر خود ہمارے حوالے ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے لیے تو پھر گورنر راج یا ایمرجنسی کا راستہ بھی کھلا ہے۔ یہ میں آپ کو صحیح خبر دے رہا ہوں کہ دوسری صورت میں پھر یہ ہوگا۔ پہلی صورت کا امکان مجھے فی الحال کم نظر آتا ہے۔ جو میرے پاس معلومات ہیں، جو میرا اندازہ ہے، اس میں غلطی اور کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا امکان کم ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ جو دہشت گرد وزیر اعلیٰ بنے گا، یہ اپنے ہاتھوں سے دہشت گردوں کو پکڑ کر فوج کے حوالے کرے گا، ورنہ پھر اس کو خود اپنی حوالگی دینا پڑے گی، اور اس کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جو دستیاب ہے۔ ارکان اسمبلی میں سے کسی دوسرے وزیر اعلیٰ کو لانے کا طریقہ فی الحال دستیاب نہیں ہے، اور کیونکہ جو اے پی کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی یہ نہیں چاہتی کہ راستہ روکا جائے۔ مثلا مولانا فضل الرحمان اور اے این پی، ان کے ممبر اگرچہ تھوڑے ہیں، لیکن ان دونوں کا کہنا ہے کہ اس تبدیلی کو روکنا نہیں چاہیے۔ ویسے برسبیل تذکرہ پی ٹی آئی بڑا جشن منا رہی ہے۔ کس بات پر جشن منا رہی ہے؟ اس بات پر کہ ہم نے اپنا ہی وزیر اعلیٰ بدل لیا اور نیا وزیر اعلیٰ لے آئے، اپنے ہی وزیر اعلیٰ سے نجات حاصل کر لی، اور جشن منانے کا پیمانہ کچھ اس طرح ہے جیسے وہاں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی یا مولانا فضل الرحمان کی حکومت تھی، جس کا انہوں نے خاتمہ کر دیا۔ بھائی، یہ گنڈا پور عمران خان کا خاص آدمی تھا، اور یہ پوری پی ٹی آئی میں واحد آدمی تھا کہ جس کے گلے میں عمران خان نے ہار ڈالے تھے اور کہا تھا کہ یہ میرا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ اب اس کو بدل دیا تو مجھے وہ بات ان کی یاد آ رہی ہے کہ عمران خان تو دیوار کے پیچھے سے بھی دیکھ لیتا ہے، یعنی اس نے دیوار کے پیچھے سے دیکھا اور کہا کہ واہ، عثمان بزدار بڑا زبردست ہے، محمود خان بڑا زبردست ہے، اور یہ شیر مربت بڑا زبردست ہے، اور گنڈا پور بڑا زبردست ہے۔ جس کی بھی سلیکشن عمران خان نے کی اپنی دیوار سے پار دیکھ لینے کی صلاحیت کی بدولت، اس کو پھر دھتکار کر ٹھڈے مار کر نکالا، تو ہنسی تو آتی ہے۔ خیر، اچھا، اب یعنی نقشہ جو ہے بڑا کلیئر ہو گیا۔ نقشہ یہ ہو گیا ہے کہ اب مصلحتیں نہیں دیکھی جائیں گی، اب پرواہ نہیں کی جائے گی، اب زمین تنگ کر دی جائے گی دہشت گردوں کے سرپرستوں کے لیے۔ دہشت گردوں کے لیے زمین پہلے ہی تنگ کی جا چکی ہے، اور ٹھیک ہے کہ پاکستانی فوج کے جوانوں کا بہت بھاری نقصان ہو رہا ہے، لیکن دہشت گردوں کا بھی اتنا زیادہ نقصان ماضی میں پہلے کبھی نہیں ہوا جتنا اب ہو رہا ہے۔ مثلا 14,000 میں سے 2,000 اگر مارے گئے ہیں تو یہ 8% تو بنتا ہے، اور اب جو کارروائیاں شروع ہونے والی ہے ان کی تعداد گنتی بہت بڑھے گی، اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو 8,000 6,000 کل ملا کے 12-14,000 جتنے بھی بنتے ہیں، ان کو اب مزید کمک نہیں ملے گی، وہ ریکروٹمنٹ نہیں ہوگی۔ اور کل آپ نے دیکھا کہ کل خیبر پختونخوا میں ایک اور فوجی آپریشن ہوا جس میں عوام نے فوج کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی۔ یہ بات بھی پی ٹی آئی کے لیے بہت حوصلہ شکن ہے۔
مجموعی طور پر پی ٹی آئی کے پورے کیڈر میں اس وقت جو خوف کی لہر ہے وہ 9 مئی کے بعد طاری ہونے والی خوف کی لہر سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ اب ان کی جو ہے بقا، ان کا جو سروائیول ہے وہ گھیرے میں ہے۔ اور میں نے جو کہا تھا، کئی مرتبہ میں نے اپنے بلاگز میں کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب پی ٹی آئی کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، اور وہ اس کے لیے سٹیج اب تیار ہے۔ تو ناظرین، لشکر کیا نام ہے اس کا، تحریک لبیک، جو خود کو پرامن کہتی ہے اور جو لوگوں کو لنچ کرتی ہے، لوگوں کے سر کاٹتی ہے، جس نے سیالکوٹ میں ایک غیر ملکی انجینئر کو قتل کر کے اس کی لاش کو نظر آتش کر کے پوری دنیا میں پاکستان کا نام بدنام کیا، جس نے قصور میں ایک بچی کو پہلے زیادتی کر کے قتل کیا، پھر اس قتل پر احتجاج کا ڈرامہ کر کے بہت سارے گھروں کو آگ لگائی، جس نے فیض آباد میں خون ریزی کی، جس نے اسلام آباد میں خون ریزی کی، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ خون ریزی کی۔ اس نے یکا یک ایسے موقع پر جب غزہ میں امن معاہدے پر، جیسا بھی ہے اس کی تفصیل الگ ہے کہ وہاں کیا کیا امریکہ اور اسرائیل نے ڈنڈی ماری اور کیا کیا ظلم کیے، لیکن غزہ کے لوگ خوش ہیں کہ چلیے ہمارا مزید قتل عام اب ٹل گیا۔ تو ایسے موقع پر اچانک انہوں نے اسلام آباد جا کر امریکی سفارت خانے کے سامنے مظاہرے کا اعلان کیا، اور حکومت کو پوری رپورٹ مل گئی کہ ان کا پروگرام کیا ہے۔ انہوں نے لاہور سے نکلنا تھا اور اسلام آباد تک انہوں نے خون ریزی کرنی تھی، رستے میں لوگوں کو مارنا تھا، پولیس والوں کو قتل کرنا تھا، اور اسلام آباد پہنچ کر انہوں نے سفارت خانوں کو آگ لگانی تھی، غیر ملکی سفارتی عملے کو پکڑ کر، اگرچہ یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ فرض کیجئے بالفرض اگر بہت بڑا ہجوم اسلام آباد کے سفارتی حلقے میں داخل ہو جاتا ہے، اس ایریا میں جو سفارتی انکلیو کہلاتا ہے، تو وہاں سے لوگوں کا انخلا ہو جانا تھا۔ لیکن ان کا جو منصوبہ تھا کئی سفیروں کو قتل کرنے کا تھا، تاکہ پاکستان پر انڈیا کی طرف سے کوئی بڑا حملہ ہو تو دنیا میں پاکستان کے لیے کوئی فیور نہ ہو، گویا کہ انڈیا نے ان کو مال دکھایا اور ان کا موڈ بنا، ان کو نوٹ دکھائے گئے اور ان کا موڈ بنا۔ تو حکومت کا اندازہ تھا کہ یہ 18-20 ہزار کا لشکر اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگا تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، لیکن ہوا یہ کہ لاہور میں پہلے دن یہ 4,000 سے زیادہ نہیں تھے، اور جمعے کے دن یہ 3,000 سے زیادہ نہیں تھے۔ 1,000 گرفتار ہو گئے یا گھروں کو چلے گئے۔ 1,700 کے قریب پورے پنجاب سے ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ لاہور سے کتنے ہوئے، ظاہر ہے 1,700 کے تناسب سے آپ نکال لیں، 500-600 لاہور سے ہی پکڑے گئے ہوں گے، لیکن مجموعی طور پر 4,000 کا مجمع جو تھا وہ 3,000 کا رہ گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں 3,000 سے بھی کم تھا، کیونکہ پھیلے ہوئے تھے، 2-4 کی ٹکڑی، 5-6 کی ٹکڑی، اور ایک جگہ 1200-1500 کا مجمع اکٹھا تھا، یعنی جو ان کا اصل میں اعصابی مرکز تھا وہاں اتنا مجمع ہے، اور باقی جلوس کے رستے پر آگے اور پیچھے 5-5, 6-6, 10-10, 2-2, 3-3 کی ٹولیاں، ان سب کو ملا کر یہ مجمع اتنا اس سے زیادہ نہیں بنتا تھا۔ اور ان کا جو اعلان تھا وہ بھی جھوٹ نکلا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لاہور میں ہمیں روک لیں تو روک لیں، ہمارے کارکنوں کی بہت بڑی تعداد اسلام آباد میں پہنچ گئی ہے جو نماز جمعہ کے بعد نکلے گی۔ نماز جمعہ کے بعد کوئی نہیں نکلا اسلام آباد سے۔ اب آپ کہیں گے کہ اتنے کنٹینر تھے، اتنی فوج تھی، اتنے رینجرز تھے، اتنی پولیس تھی، اتنے ناکے تھے، تو لوگ کیسے نکلتے؟ بھئی جب لوگ نکلتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، وہ آگے نہ بڑھ پائیں الگ بات ہے، لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ اتنے لوگ نکلے۔ اسلام آباد میں یہ لوگ نہیں نکل سکے، نہ ہی لاہور سے نکل کر اسلام آباد پہنچ سکے۔ پھر انہوں نے پلان سی پر عمل کا حکم دیا، پورے پنجاب میں کارکنوں کو حکم دیا کہ وہ جہاں جہاں ہیں سڑکیں بلاک کر دیں۔ مولوی خادم کی زندگی میں ان لوگوں نے ایک مرتبہ ایسا کیا تھا، یعنی کم و بیش پنجاب کے 20-25 شہروں میں انہوں نے سڑکیں بلاک کر کے ان شہروں کو کٹ آف کر دیا تھا۔ اور کٹ آف اس لیے کر دیا تھا کہ حکومت نے پھر یہ فیصلہ کیا، اور فوج نے بھی حکومت کو یہی مشورہ دیا کہ ان کو کٹ آف کرنے دیں، ان کو روکے مت، ورنہ ظاہر ہے خون خرابہ ہوگا۔ تو یہ ایک دن انہوں نے پورے پنجاب کے 20-25 شہروں کو ناکہ بند کر کے زندگی مفلوج کر دی، اور اگلے دن پھر یہ ناکے ختم ہو گئے جو بھی تھا۔ لیکن اس مرتبہ ان کا پلان، ان کی ہدایات ناکام رہی۔ لاہور کے سوا یہ کسی شہر میں کوئی کچھ نہیں کر سکے۔ اسلام آباد میں تو خیر داخل ہی نہیں ہوئے، وہاں جو سڑکیں بند ہیں، زندگی معطل ہے، مفلوج ہے، تو وہ اس لیے ہے
کہ سفارت خانوں کو بچانے کے لیے، اسلام آباد کو تباہی سے بچانے کے لیے وہاں حکومت نے خود ہی سڑکیں، دفاتر، تعلیمی ادارے، انٹرنیٹ وغیرہ بند کیا ایک حفاظتی اقدام کے طور پر۔ وہاں ٹی ایل کا کوئی ورکر پر نہیں مار سکا، اور لاہور میں بھی انہوں نے زندگی مفلوج ایک ہی سڑک پر کی۔ تو ظاہر ہے جب ایک ملتان روڈ جیسی سڑک یتیم خانہ سے لے کر چبرجی تک جب مار دھاڑ کا نمونہ پیش کر رہی ہو، تو پھر باقی شہر میں بھی ٹریفک معطل ہونا تھا۔ کئی علاقوں میں حکومت نے خود ہی ٹریفک بند کر دی، وہ ٹرین سروس بند کر دی، اور کئی اسکول کالج بھی بند کر دیے، اور یہ بڑا اچھا کیا کہ خون ریزی سے بچا لیا، ورنہ یہ تو وہ وحوش ہیں کہ ان کے سامنے بچہ آئے تو اس کا بھی سر تن سے جدا، کوئی عورت آئے تو اس کا سر بھی تن سے جدا، کوئی سپاہی پولیس والا آئے تو اس کا سر بھی تن سے جدا، جو سامنے آ جائے اس کا سر تن سے جدا، ان کو اور کوئی بات آتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ پنجاب کے کسی بھی شہر میں کوئی مظاہرہ کرنے میں ناکام رہے، کسی شہر میں کچھ نہیں کر سکے۔ ان کی ساری اسٹرینتھ لاہور میں سمٹ کر 3000 رہ گئی، اور پنڈی اسلام آباد میں جو ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے ہزاروں کارکن پہنچ کر چھپ گئے ہیں، وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ جب وہ سامنے آئیں گے تو پھر گن لیں گے کہ وہ کتنے لوگ تھے جو اسلام آباد پہنچے۔ تو یہ عوام کو تنگی تو ہوئی، لاہور میں بھی تنگی ہوئی، اسلام آباد اور پنڈی میں بھی تنگی ہوئی، لیکن ایک بڑی خون ریزی سے جو ان کا پلان تھا سفارت خانوں کو نظر آتش کرنے کا اور سفارتکاروں کو قتل کرنے کا، وہ ناکام ہو گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ٹی ایل پی کے اس جلوس کو بھی انقلاب کا نام دیا تھا، اور کہا تھا کہ جو انقلاب ہم نہیں لا سکے یہ ٹی ایل پی والے ہمارے لیے لائیں گے، وہ نہیں لا سکے۔ باقی آخری پوائنٹ جو افغانستان کا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان نے بہت بڑی کارروائی کی ہے کابل میں، اور یہ بہت اہم اس لیے ہے کہ پاکستان نے اس سے پہلے اس طرح کی کارروائی نہیں کی کسی بڑے شہر میں۔ افغان بارڈر کے پاس افغان علاقے میں تھوڑے فاصلے پر کچھ کیمپ ماضی میں پاکستان نے ضرور نشانہ بنائے، لیکن اتنے ہائی ٹارگٹ ویلیو پہلی مرتبہ نشانہ بنے، اور اس سے ایک خوف بیٹھ گیا ہے افغان حکومت کے دل میں بھی، ٹی ٹی پی کے دل میں بھی، اور پی ٹی آئی کے دل میں بھی، اور بھارت کو بھی کان ہو گئے ہیں کہ پاکستان بہت آگے بڑھ کر کارروائی کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ اور اس پر ملا متقی نے پریس کانفرنس کی کہ پاکستان نے غلطی کی ہے، غلط کیا ہے، ہمارے ہاں کوئی دہشت گرد نہیں ہے، حالانکہ دہشت گرد کابل شہر میں مارے گئے ہیں، مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہے۔ تو دراصل وہ اپنی ایک کمزوری کا بھی انہوں نے اشارہ دے دیا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔